अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी। प्रोग्राम नो पॉलिसी में नाज़रीन आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी, इस फिनोमेना पर। ये क्या फिनोमेना है और ये पाकिस्तान के साथ कैसे एक चिमटा हुआ है कि हमारी जान ही नहीं छोड़ी। अभी आपने हालिया देखा होगा कि दहशतगर्दी से क्या कुछ हो सकता है। इंडिया में एक वाक़या होता है पहलगाम में दहशतगर्दी का, और सीधा दहशतगर्दी तो वार, और सीधा उससे एक जंग छिड़ जाती है। यानी कि ये जो जंग छिड़ती है, ये दोनों मुल्क एटमी पावर्स हैं और वर्ज ऑफ एटॉमिक पावर है। ट्रंप ने भी जो सुलह कराई इसका क्रेडिट लिया। उसने कहा जी कि मैंने सिर्फ जंग में नहीं रोकी बल्कि मैंने एटमी जंग रोकी है। यानी कि दहशतगर्दी का एक वाक़या दुनिया को एटमी जंग की तरफ लेके चला गया था। वो तो खैर हुआ कि कुछ ताकतों ने और कुछ और ने ये जंग नहीं हो सकी, लेकिन दो मुल्कों के दरमियान अच्छी खासी एक झड़प हुई और दुनिया ने वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक एयर फाइट भी देखी। हम इस फिनोमेना को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजिकल इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे और इस हवाले से बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो ये मैं आपको एक फिगर कोट कर रहा हूँ। इकनॉमिकली ये जो वार ऑन टेरर पाकिस्तान ने लड़ी है, इसमें $68 बिलियन जो है उसका पाकिस्तान को कॉस्ट पड़ी थी। अभी जो हालिया झड़प हुई है इसकी भी कॉस्ट आई नहीं, आ जाएगी कॉस्ट, लेकिन जो वार ऑन टेरर जो है उसकी कॉस्ट $68 बिलियन थी। और उसके बाद जो पाकिस्तानी इकॉनमी ने जो सफ़र किया है इस वार ऑन टेरर की वजह से, वो $126.79 बिलियन है। नाज़रीन, आपने देखा, आप 2-4 बिलियन डॉलर के लिए आप IMF के आगे नाके रगड़ते हैं, अपनी इकॉनमी को उनके हाथों में दे देते हैं। और यहाँ आपने $68 बिलियन की कॉस्ट बेयर की और 1 to 6.79 बिलियन की आपकी इकॉनमी को लॉस हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ये टेररिज्म की वजह से। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मैं अपने मेहमानों को तारुफ कराता हूँ। नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान रशीद चौधरी साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये रिसर्च पेपर लिखा है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, टेररिज्म, कैजुअल फैक्टर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। और उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और हमारे साथ आमिर खाकवानी साहब फ़ोन लाइन पे हैं। आमिर खाकवानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट तजिया निकाह। मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर उस्मान साहब, आपने ये जो पेपर लिखा है, इस थीसिस को आप ज़रा एक थोड़ा सा इस्टेब्लिश कीजिए हमारे मुख्तसर तरीके से नाज़रीन के लिए कि ये जो दहशतगर्दी का अमल है ये सोसाइटी को किस तरह खा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सुबहानी साहब, क्योंकि हम अब इस वर्ड के साथ इतने इम्यून हो चुके हैं कि हमारे हर एज ब्रैकेट का जो शख्स है पाकिस्तान में, वो टेररिज्म की जो वर्ड है इसका यूज टू है। एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि आया हम टेररिस्ट हैं या नहीं हैं, और इसका जवाब ये है कि वी आर नॉट टेररिस्ट। टेररिज्म जो है वो हम पर इम्पोज किया गया है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस बात पर काम कर रहे हैं कि अपने कंट्री का सॉफ्ट इमेज क्रिएट। ये जो मेरी रिसर्च थी ये बेसिकली हमारा था कॉजल फैक्टर्स क्या हैं टेररिज्म के पाकिस्तान में, और इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा हमारी सोसाइटी का। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि हमें पता है कि 70,000 से 90,000 तक हमारे पाकिस्तानी, उसमें हमारे यूनिफॉर्म पर्सनल, हमारे सिविलियंस भी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। और ये वो चीज़ है,
یہ وہ ٹیررزم ہے جس کے ہم نے کبھی اس کو ویلکم نہیں کیا. یہ ہماری جو جیو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے حوالے سے یہ ہم نے ٹیررزم کو فیس کیا. دوسری جو چیز ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا کہ کازل فیکٹرز کیا ہیں. ایک ٹرم میں یہاں پہ یوز کروں گا سائیکولوجیکل وار فیئر. اس کی بھی یہ تو جنگی اصطلاح جی ہے. جی اس کو جنگوں بھی میں ہم یہ استعمال کی جاتی اس کو بھی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس کی کیوں ضرورت ہے کہ ہم نے اس کے خلاف کیسے پاکستان میں اپنے اندر سینس آف آنرشپ لے کر آنی ہے اور اپنی نیشنلزم کو ہم نے اپ لفٹ کرنا ہے. تو یہ جو کازل فیکٹرز ہیں ہم نے اس کو بڑا مائنیوٹلی دیکھنا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. کیا آیا ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم پاکٹنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم کرائم کو زیادہ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ کیا ہم ویلکمنگ ہیں؟ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کرمنالوجی میں زینو سینٹرک اپروچ. کیا آیا ہم فورن آئیڈیاز کو ویلکم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر سینس آف آنرشپ اس کی کمی ہو رہی ہے؟ جب یہ چیزیں سوسائٹی میں جنم لیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے پھر آپ کی جو مین ویلیوز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہنڈر ہوتی ہیں, وہ بھی کمپرومائزڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو بنیادی طور پہ میرا ایک یہ جو پیپر تھا اس پہ میں نے کازل فیکٹرز کو اور سائیکولوجیکل سگنیفیکینس اور ہم نے کیسے بچنا ہے اس سے, تو یہ اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جیسا کہ ابھی پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی ہے, پوسٹ وار جو سچویشن ہے اس میں ہمیں سائیکولوجیکل وار فیئر کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے ڈس انفارمیشن کو فائٹ کرنا ہے, ہم نے سینس آف آنرشپ کو بڑھانا ہے, ہم نے جو یوتھ انٹیگریشن ہے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ عامر خاکوانی صاحب بھی ہیں. آپ نے اس پہ لکھا ہے میڈیا کے حوالے سے بھی, دا رول آف میڈیا, یعنی کہ آپ نے کہا جی میڈیا کا رول پازیٹیو ہونا چاہیے. اس وقت میڈیا کا رول اتنا پازیٹیو نہیں ہے. میڈیا موسٹلی کانفلکٹس کریٹ کرتا ہے, اپنے پروگراموں میں کانفلکٹس کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, عامر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, ہمارے بہت سارے جو ٹی وی ڈرامے ہیں, ہم نیوز چینلز کے علاوہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے ڈرامہ کا, آل بیسڈ آن نیگیٹو ٹیسٹ, بیسڈ آن فیملی کانسپیریسیز. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا جو انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ ہے وہ بھی ایسا ہے جو یہ ساری نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے, میڈیا کا رول سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا, وہ اس طرح تو یعنی نیوز میڈیا تو نہیں بنتا. ظاہر ہے یہ ٹی وی چینلز ہیں, انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں. نیوز کا جی وہ اپنے پروگراموں میں کانفلکٹ ہی کریٹ کرتے نظر آتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, بیسڈ آن ریٹنگ, ان کو ریٹنگ کی زیادہ فکر ہوتی ہے, اپنی سوسائٹی کی یا اپنا اس کا جو نفسیاتی امپیکٹ پڑ رہا ہے لوگوں پہ اس کی فکر نہیں ہوتی. دیکھیں, بات اس سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو میڈیا چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں, جو آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا, اس میں بھی یہ بات بہت نمایاں ہے. ظاہر ہے وہاں پہ بھی ڈرامے, پالیٹکس سیریلز اور ٹاکسک کافی ہیں. اور جو آپ نے چینلز کا بھی کہا, نیوز چینلز کا بھی کنفلکٹ چونکہ بکتا ہے تو اسے بیچتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. لیکن ایک پہلو آپ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے میڈیا نے ہمارے جو اسٹیٹ کے ساتھ یا ریاستی بیانیے کو بھی بھرپور انداز میں سپورٹ کیا ہے, پروموٹ کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی مختلف قسم کی ٹیررزم ہے نا یہاں پہ پاکستان میں. ایک تو ٹی ٹی پی کی ٹیررزم رہی ہے, بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس نے, القاعدہ کے لوگ تھے. اور یہ دوسری جو ایک ٹیررزم کی قسم تھی بلوچ نیشنلسٹ, وہاں پہ آج کل بلوچستان میں بہت زیادہ ہوئی. جی شدت پسند بلوچ, بی ایل اے, بی ایل ایف اور دوسری تنظیمیں وغیرہ. اور ایک تیسری ٹیررزم کی شکل ہمارے ہاں رہی ہے کراچی میں, ایم کیو ایم لندن کی, خاص طور پہ جو ایک فاشزم تھا کراچی میں بھی بہت خون بہا نا, وہ بھی رہی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں. ان تینوں میں ہی ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے ٹیررسٹوں کو پروموٹ نہیں کیا, ٹیررسٹوں کو سپورٹ نہیں کیا, اس نے ٹیررسٹوں کو گلوریفائی نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک فیکٹر تو ہے. معذرت کے ساتھ کراچی والے جو آپ نے شکل کہی ہے نا,
اس میں تو میڈیا سپورٹ کرتا تھا. نہیں میڈیا سپورٹ نہیں کرتا تھا, میڈیا ڈرتا تھا. جب میڈیا کو دیکھیں, جب وہاں پہ آپ چینلز کو, رپورٹرز کو اسٹیٹ جو ہے تو سپورٹ ہی نہیں کر رہی تھی, پروٹیکشن نہیں دے رہی تھی. جیسے پروٹیکشن دی, ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا کہ ان کا بیان نہیں چھاپنا, نہیں لگانا الطاف حسین کا. آپ نے دیکھا لوگ الطاف حسین کی آواز کو بھی بھول گئے تھے تھوڑا سا مین اسٹریم میڈیا میں. تو وہ جب ڈر اور دہشت وہ ایک الگ بات, لیکن پی ٹی وی وغیرہ کے خلاف تو ہم نے خود بھی بہت لکھا ہے. معذرت سے سر, لائٹر نوٹ پہ میڈیا اب بھی ڈر رہا ہے سر. ظاہر ہے جی. اب دیکھیں جہاں پہ ریاست اپنی ریٹ اپنی جب قائم کرتی ہے نا تو پھر ٹیررسٹ گروپوں کے خلاف, لیکن بہرحال ہمارے میڈیا کا یہ رول پازیٹیو رہا ہے. آپ کو اس کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ انہوں نے ٹیررسٹوں کو نہیں, ابھی حالیہ جو وار میں ورلڈ میں پاکستان سوشل میڈیا کو بھی اور پاکستان میڈیا کو اپریشیٹ کیا گیا بانسبت انڈیا کے مقابلے میں. جی بالکل بالکل. اور ہمارا ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے میڈیا کے لوگ بھی حب الوطنی اور سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ پاگل پن اور جنون جو ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں نظر آیا, یہاں پہ ایسا نہیں. یہاں پہ بہت ایک ڈیسنٹ رہا, بہت ریزنیبل رہا. ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ نیریٹو بھی پروموٹ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ لوگوں نے یا چینل نے کو بالکل جھوٹ بولے ہوئے یا ٹھیک رہا. تو میرے خیال میں بہت بہتر رہا, بہت میچور رہا. جی ورلڈ میڈیا نے اور ورلڈ جو اینالسٹ نے انہوں نے پاکستان میڈیا کو اپریشیٹ کیا ہے, مچ بیٹر انڈین مقابلے میں ریٹ کیا. جب آپ اصل سوال جی ٹیررزم پہ تھا نا, اس پہ بھی میں دوبارہ بھی بات کروں گا کہ بہرحال یہ ایک رول کو تسلیم کرنا چاہیے کہ میڈیا نے, ہمارے اخباروں نے, کالمسٹوں نے, اینکرز نے کافی مثبت کردار ادا کیا تھا ٹیررزم کے حوالے سے, اور ٹیررسٹوں کے خلاف جو اسٹیٹ نیریٹو کو بھی اور اس کو بھی سپورٹ بھی کیا, اور وہ ایک ریئلٹی بیس تھا, صرف اسٹیٹ نیریٹو نہیں تھا. ہمارے جیسا بلوچستان میں بی ایل اے وغیرہ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان کو اس کو گلوریفائی کیا جائے. دیکھیں ہوتا ہے دنیا میں بہت دفعہ اس طرح جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے میڈیا کا ایک حصہ, خاص طور پہ علاقائی یا مین اسٹریم میں کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ. تو لیکن پاکستان میں یہ رول تو بہتر رہا ہے. باقی میڈیا کنفلکٹ بالکل کرتا ہے, یہ بہت نیگیٹو بات ہے. سینسیشنلزم بھی کرتا ہے, بریکنگ نیوز کلچر بھی ان کا ہے بعض اوقات کا. لیکن ہمارے لیے میڈیا سے زیادہ, مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا مسئلہ بنا ہوا ہے, جس پہ بہت ساری فیک نیوز چل جاتی ہیں, جھوٹ چل رہا ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف بہت ٹاکسک بھی ہو گئے ہیں. تو وہ بھی بہت سارے مسائل سوشل میڈیا کے. جی عامر خاکونی صاحب, آپ نے اچھا کیا سوشل میڈیا کا ذکر کیا. میں آپ سے پوچھنے چاہ رہا تھا, آپ بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بڑی خوبصورتی سے چلاتے رہے تھے اور وہ بہت پاپولر بھی تھا, اور آپ نے بڑا رسپانسبل طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تھا. تو آپ تو ان چیزوں سے, ان مسائل سے کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے, تو اس کے بغیر بھی پاپولر ہو گیا تھا آپ کا پلیٹ فارم. تو دیکھیے ابھی بھی آج بھی جو ڈیجیٹل میڈیا میں جو ویب سائٹس ہیں نا وہ کافی بہتر ہیں, کمپیریٹیولی بہتر ہیں, میچور ہیں, جو خاص طور پہ جو ایک انٹرنیشنل لیول کی ہیں, تو وہ ان کا بہتر ہے. سوشل میڈیا میں زیادہ مسائل انڈیویجولز کے آ رہے ہیں بہت, جو واٹس ایپ وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں, واٹس ایپ کے بھی, فیس بک پہ بھی پوسٹوں میں, ٹویٹر میں بھی فیک آئی ڈیز بہت ہوتی ہیں. ٹویٹر میں بہت فیک آئی ڈیز ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ٹرینڈ بنا کے. اب دیکھیں نا یہ خوفناک بات ہے, پولیٹیکل جماعتیں ٹرینڈ بنا لیتی ہیں اور اپنے مخالف صحافیوں کو, اپنے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف اور گالیوں کے, مطلب ان کا ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ بے شک گالیوں میں, ڈائریکٹ سیدھی گالیوں میں مشتمل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت گند پڑ گئی ہے. اب یہ پیکا ایکٹ جو آیا ہے اس کے بھی اپنے مسائل ہیں, تو اور خطرہ یہ ہے کہ بھئی یہ تک اس کا غلط استعمال نہ ہو. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں پہ ان کو روکنا پڑے گا, اس گند کو, فیک نیوز کو. دیکھیں نا اب لوگ کسی دوسرے کی دلداری کر دیں, جھوٹے الزام لگا دیں, کچھ کر دیں, اور الزام لگا کے نکل جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. لیکن سر پھر ایک چیز کا تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جہاں ملک کا مسئلہ ہوا تو بغیر کسی کے کہے ہوئے, بغیر کسی کے, یہ سارا سوشل میڈیا پاکستان کو سپورٹ کرنے لگا, پاکستان آرمی اور پاکستان کا نیریٹو, ان سب چیزوں کو لے کے بڑی اچھے طریقے سے چلائی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے اور بڑا زوردار رہا ہے صاحب.
تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کو جنرلی بھی تو اپنا ریسپانسبل ہو کے رکھنا جی چاہیے. جی جی اصل بات یہ ہے اس طرف بالکل جوید بٹی صاحب سے پوچھیں. جوید بٹی صاحب کرمنالوجی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ہیں. ڈاکٹر عثمان رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس کے کازز ہیں ٹیررزم کے، اس میں جو کرمنل چیزیں ہیں، کرائم کا بڑھنا اور کرمنل ایکٹیویٹیز اور یہ سارا اٹ لیڈس ٹو ٹیررزم. یہ کرمنل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے سافٹ ٹارگٹ ان کو ریکروٹ کرتے ہیں اپنے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ ہمارا MSc کا تھیسس تھا میرا ڈاکٹر عثمان صاحب کے ساتھ اور میجر ثناء اللہ کے ساتھ، جس کے نا بہت سارے روٹ کازز ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم دہشت گردی اور ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے روٹ کاز پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کون سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ دوسرے گینگ جوائن کرتے ہیں یا ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں یا دوسرے کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پالیسی بناتے ہیں نا، تو پالیسی بناتے وقت جو بھی آپ پالیسی بنائیں اس میں تمام آرگنائزیشن کو آپ اعتماد میں لیں اور ان کے مفاد کے مطابق بنائیں. جہاں ان کا مفاد بنتا ہے یا نہیں بنتا تو ان کو آپ ایک توازن برقرار رہنا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے محرومی کے حوالے سے. تو جس طبقے کو آپ محروم کر دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ لامحالہ دوسری طرف جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی پرابلم ہے وہ آتی ہے غربت. تو آپ کو غربت کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ جابز دیں. اگر آپ جابز نہیں دے سکتے تو ان کے لیے کم از کم آپ کوئی دوسرے کام کر لیں، جیسے آج کل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں، کوئی ان کو ہنر دے دیں جس کی وجہ سے وہ اپنی روٹی پانی کر سکیں. خاص کر جو عدل ہے، عدل بھی ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے. کسی بندے کو کیس ہے تو اس کو باقاعدہ ایک انصاف بھی ملنا چاہیے. یہ 3-4 چیزیں ہیں، ان کو ہم اگر کنٹرول کریں تو پھر یہ دہشت گردی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے. آپ غربت پہ پہلے کنٹرول کریں، جو محرومی ہے اس کا خیال رکھیں کہ کیوں ان کی محرومی ہے. کوئی پالیسی ہے تو وہ اس حساب سے بنائی جائے کہ وہ سب بندوں کو توازن کے حساب سے بولے سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے اس کے 3-4 میجر کازز کا، اس کے امپیکٹ کا، تو ان کازز سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے. جیسے کہ ایک ٹرم جو میں نے اس ریسرچ میں ہم نے یوز کی، سائیکولوجیکل وارفیئر. سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل سینسٹیوٹی ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ارد گرد انڈیا، افغانستان، ایران اور ادروائز بھی جو ایکسٹرنل ویریبلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس وقت ضرورت ہے ہمیں یونیفیکیشن کی، کیونکہ جب ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، جب ڈپرائیوڈ انڈیویجولز بڑھ جاتے ہیں تو جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے انٹروڈ کرنے کا کسی بھی کنٹری میں. جی وہ فالٹ لائنز کریٹ ہو جاتی ہیں ان پہ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کاز بن جاتی ہے کسی بھی ڈیوینٹ بیہیویئر کی. اب دیکھیں کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں یہ جو ہمارے سوسائڈ بمبرز تھے جن کا پاکستان میں جنہوں نے سوسائڈ بمبنگ کی ہے، اگر انٹرنلی ہم دیکھیں تو اگر ہم تھوڑا سا اس کی کرمنل بیہیویئر انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کسی ڈپرائیوڈ ایریا سے ان کا تعلق تھا اور ان کو ایزیلی وہ سویڈ اوے ہو سکتے تھے اور ہوئے بھی، اور انہوں نے بارگیننگ کی اور اس ایکٹ کو کیا. تو ہمیں سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ دے آر ویری سینسٹیو، دے آر ویری پرون ٹو ٹیررزم اٹیکس. دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ابھی لیٹسٹ کنسیپٹ چل رہا ہے ہیومنٹیرین ڈپلومیسی کا. میں ریسنٹلی اس کا ایک کورس بھی کر کے آیا ہوں، ہیلتھ ڈپلومیسی کا، عرب ورلڈ کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے. اس وقت پاکستان میں بھی ہمیں ہیومنٹیرین ڈپلومیسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ بلوچستان کے حوالے سے، KPK کے حوالے سے، یا کہیں پہ بھی پارا چنار کے حوالے سے ہم نے صرف آرمی کی طرف نہیں دیکھنا. آرمی تو اپنا رول بہت اچھا پلے کر رہی ہے. ہم نے آرمی کا بازو بننا ہے. جیسے وی آر سوشل سائنٹسٹ، پروفیسرز، ٹیچرز، پیرنٹس، علماء، ریلیجیس اسکالرز، چاہے وہ کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، سکھس ہوں، ہم سب کو بھی یونیفیکیشن کے ساتھ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے
उन प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि अगर हम ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, तो हम उस सोसाइटी को, उस ग्रुप को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि वो डेविएंट होती जाएगी। जब वो डेविएंट होती जाएगी तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, जो हमारे एंटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, तो वो उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश करेंगे। और इसी तरह आप देखेंगे ये पीछे बलूचिस्तान का अटैक हुआ और ऐसे कई अटैक हुए। अगर हम इनको एक्सप्लोर करें तो हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल वेरिएबल्स इसमें मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत है, नेगोशिएशन स्किल्स की भी ज़रूरत है, और उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे टेररिज्म एक्ट्स हो सकते हैं, लोग बड़ी जल्दी कायल हो सकते हैं, वो डेविएंट बिहेवियर की तरफ जा सकते हैं, क्राइम टेंडेंसीज को ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। आमिर खाकवानी साहब, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी की बात की और निगोशिएशन स्किल्स की बात की। मैं इस वक्त जी आमिर खाकवानी साहब, डॉक्टर उस्मान रशीद साहब बात कर रहे थे, हमें केपी के और बलूचिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और एक अच्छी निगोशिएशन टीम्स और स्किल्स की ज़रूरत है उनके साथ। एक बात मैं बड़ी माजरत के साथ और बहुत ही एहतराम के साथ मैं डॉक्टर साहब की बात से इख्तिलाफ करूंगा कि सिर्फ मुझे लगता है जब हम देखते हैं क्या चीज़ों को बहुत सिंपल ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, चीज़ों को नहीं शायद इन डेप्थ में उसका एनालिसिस कर पा रहे होते कि सिर्फ ये गुर्बत एक बड़ा फैक्टर नहीं है। मसलन आप देखें ना, मिसाल के तौर पर गुर्बत का जवेद भट्टी साहब क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। जी अभी दोबारा भी ये बात हुई थी। तो बात ये है कि मेरा ताल्लुक है साउथ पंजाब से, ठीक है। पंजाब का जो सबसे पसमानदा और गरीब तरीन इलाका है, जिसमें राजनपुर के, डेरा गाजी खान के, चौलिस्तान के, रोही के और भी बहुत सारे इलाके हैं, ठीक है। अब वहां पे टेररिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहे? सराइकी इलाके में जहाँ गुर्बत है, और वहाँ बहुत सारे डेरा गाजी खान में भी कई ऐसे इलाके हैं, रूरल बहुत से इलाके, जहाँ पे लिटरली, और चौलिस्तान में भी लिटरली इंसान और जानवर एक ही टोबे से पानी पी रहे होते हैं। अच्छा चलो, ये तो अब साउथ पंजाब है। अब सिंध को देख लें, इंटीरियर सिंध में, रूरल सिंध में थर का भी इलाका है और भी इलाके हैं, गुर्बत की वो इंतहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि गुर्बत ना हो, वहाँ डाकू पैदा हो जाते हैं सर। नहीं, वो डाकू पैदा और तरह के पैदा, डाकू कौन से गरीब है? डाकू तो कौन से गरीब है? डाकू तो वहाँ पे, और थर में कौन से डाकू है? सिंध भी एक बहुत बड़ा है ना, मतलब सिंध तो एक बहुत बड़ा सूबा है ना। सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे कच्चे का इलाका है, जहाँ जंगलात हैं या टेरेन है इस तरह की, वहाँ पे सिर्फ डाकू है और वो एक अलग फिनोमिना है। अच्छा, बलूचिस्तान में जहाँ बहुत ज्यादा टेररिज्म बहुत ज्यादा है, अब उसमें भी आप इंटरेस्टिंग स्टडी को देखें, पश्तूनों में क्यों नहीं है? बलूचिस्तान में आबाद पश्तून सूबे के 30%, 40%, कितने मुख्तलिफ फिगर आते हैं, 45, 50, पूरी बेल्ट है, योब है, लोरालाई है, किला सैफुल्ला है, चमन है, ये सारे इलाके हैं पश्तून बेल्ट। बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट जो कई मिलियन में है, वहां पे टेररिज्म मतलब इस तरह का टेररिज्म है ही नहीं, स्टेट टेररिज्म उस तरह का, तो वो इसकी अलग रीजन है। अच्छा, केपी में भी टेररिज्म बहुत से इलाकों में है, लेकिन वो मखसूस इलाकों में है। तो ऐसा तो नहीं कि गुर्बत सिर्फ मतलब मानसरा में, कोस्तान में, मानसरे में वहाँ तो सर कम नहीं है, वहाँ तो काउंटर प्रोडक्टिव हुई है वो जो वॉर ऑन टेरर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो गरीब है और वो वजह, उसकी और रीजन हैं। कहीं पर मजहबी वजह है, कहीं पर नजरियाती वजह है, कहीं पर सर ड्रोन अटैक हुए हैं, वहाँ लोगों की शहादतें हुई हैं। देखिए, जब ये टेररिज्म शुरू हुआ, कौन सा ड्रोन अटैक से के बगैर हुआ, या जहाँ पे और जगहों पे हो रहा है वहाँ कौन से ड्रोन अटैक हो गए हैं? सिर्फ ये नहीं होता, ये भी एक कहने की बात है। भाई बात ये है कि जब वो ब्लास्ट करते हैं, उन्होंने पूरे जिरगे उड़ाए हैं, पूरे जनाजों में ब्लास्ट किए हैं टीवी के लोगों ने, सैकड़ों लोग, हजारों लोगों को उन्होंने हलाक किया है। ये जो 75,000 से 90,000 लोग जो गिर रहे हैं, ये टेररिस्ट तो नहीं है ना, ये तो पाकिस्तानी आम शहरी लोग या फोर्सेस लोग मर्डर हुए हैं ना, तो उसका रिएक्शन नहीं होता। तो ये भी हम टेररिस्टों को
ایک ہم دلیل فراہم کر رہے ہیں کہ جناب ان کے بڈون ٹریک ہوتے جو آپ ٹیررسٹ بن گئے. اور بھائی جب آپ ٹیررسٹ کا اس قسم کی ٹیررزم کر رہے ہوتے ہیں, کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی کارروائی میں کہیں پر کوئی غلط کارروائی ہو گئی, کسی نتیجے میں نقصان ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ٹیررزم کی اور ریزنز ہیں, مطلب میں غربت کو اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وجہ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اور بہت سے علاقوں میں اس سے زیادہ غریب علاقے ہیں, وہاں ٹیررزم زیرو ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں اور عوامل نہیں ہے. اب یہاں پہ افغانستان کا جو وار آف تھیٹر, وہاں پہ ایک تھیٹر آف وار رہا ہے پورا, اور اس نتیجے میں یہاں پہ گروپس بنے ہیں, پھر اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس بہت سارے تھے, القاعدہ اور عرب اور یہ دوسری تنظیمیں یہاں پہ تھی, چیچن تھے, ازبک تھے, یہ دوسرے گروپس تھے, ان کے ساتھ بہت سارے مسائل اور چیزیں رہی ہیں. بلوچستان کے اپنے مسائل, اپنی چیزیں رہی ہیں. وہ ہر دفعہ صرف بلوچوں میں کیوں ہوتا ہے, پشتونوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ باتیں سوچنے کی ہے نا, اس پہ غور کریں. ہم لوگ تو عام لوگ یا پنجاب کے لوگ بلوچستان کا سمجھ رہتے ہیں, بلوچستان میں بھائی پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں یہ لوگ, تو آخر صرف بلوچ کیوں ہوتے ہیں؟ پشتون کے وہاں کے پریویلیج تو نہیں ہے, غربت تو وہاں پہ بھی کم نہیں ہے ان کے علاقوں میں. تو اس کی کوئی ریزنز ہیں, چیزیں ہیں, ان کو ہمیں حال میں دیکھنے کی, اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنا سسٹم مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا چونکہ سسٹم نہیں ہے, رول آف لا ہمارا پراپر نہیں ہے, کوئی جتھا بھی گروپ ہم ان کو بڑھنے دیتے ہیں, طاقتور ہونے دیتے ہیں, اور خاموش ہماری انتظامیہ, پولیس سسٹم ہمارا خاموش تماشائی بنا رہتا ہے. جب وہ مانسٹر بن جاتے ہیں, افریت بن جاتے ہیں, تو پھر ہمیں جا کے کرنا شروع کرتے ہیں. تو لیکن وہ سب تک اتنے طاقتور اور بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بہت بڑے اور میجر آپریشن کرنے پڑتے ہیں. اس میجر آپریشن میں کیجولٹیز بھی بہت ہوتی ہیں, مسئلے بھی بہت ہوتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ سنگین چیزیں ہو جاتی ہے. تو ٹیررزم کے لیے ہمیں ایک پورا ایک ملٹی قسم کا پرپز, اور وہ جو کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ہمیں حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی یہ تو ایک اس کو ڈیل کر رہا ہے ہماری جو آرمی ہے, فورسز ہیں, اس کو ٹیررسٹ کو آن فرنٹ ڈیل کر رہا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کو جو سوشل سائنٹسٹ ہے جن کی یہ بات کر رہے تھے, ہماری سوسائٹی کے لوگ, وہ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے کیسے اس کا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی سبحانی صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, لوکل انٹیلیجنسیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ہم اپنے پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, ریلیجس اسکالرس کو, جتنا مدرسہ ایجوکیشن ہو رہی ہے, ہم ان ریلیجس اسکالرس کو کتنا انوالو کرتے ہیں, کیونکہ یہ اب ہائی ٹائم ہے. اور دوسری جو چیز ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹی پروفیسرز ہیں ہمارے 5 صوبے میں, ہمیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا. کیونکہ میں خود اکیڈمیشین ہوں, مجھے پتہ ہے, میں نے پنجاب میں مختلف سٹیز پہ میں نے جاب کی ہے. جب ہم کسی ڈسٹرکٹ میں جاب کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ویسینٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سائیکی کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اسی طرح اگر ہم بلوچستان کی بات کریں, کیونکہ بلوچستان اس وقت بہت سینسٹیو ہے, اس کے پیچھے افغانستان ہے, انڈیا کی بھی وہاں پہ کونسولیٹس بنے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ انٹروژن بہت زیادہ ہے ایکسٹرنل. تو اس وقت ہمیں جو لوکل انٹیلیجنسیا ہے اس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. لوکل ٹیچرز کو, مدرسہ کے جو ٹیچرز علماء ہیں ان کو, جتنے وہاں پہ سرداری نظام کے لوگ ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اکیلی فوج یہ نہیں کر سکتی, اس میں ہم سب کا اپنی کنٹریبیوشن ہوگی. اور اسپیشلی ابھی ہماری وار جو ہے, بارڈر وار ابھی ختم ہوئی ہے, لیکن ابھی انٹرنل وار وہ ابھی چل رہی ہے ہماری. اب دیکھیں نا, وہ وار ختم ہوئی ہے, اس کے ساتھ یہ 2 دہشت گردی کے واقعات ہو گئے. بالکل خوزدار کا ہو گیا. اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ اللہ نہ کرے, یہ ان چیزوں کو ہمیں سنب کرنا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوکل انٹیلیجنسیا کو, یوتھ کو, اور جتنے بھی وہاں کے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہیں, تو جو ڈیوینٹ لوگ ہیں, جو انتشاری لوگ ہیں, جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, وہ بڑی احسن طریقے سے, بڑی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہمیں بحیثیت قوم, اپنے میڈیا, اپنے لوکل انٹیلیجنسیا, ٹیچرز, ہم سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اور جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی کوآرڈینیٹڈ اینڈ کلیکٹیو ایفرٹ. اور اس میں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان کو سنب کرنے کی کلیکٹیولی کوشش کریں.
جی حقوانی صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ہمارے جو سوسائٹی کے جو ایلیمنٹ ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، لوکل انٹیلیجنسیا وہاں کے مقامی، ان کو انوالو کیا جائے. اچھا اس پہ بھی کمنٹ چاہوں گا. ایک میں آپ سے اور بھی ذکر کروں گا، جیسے ابھی بات ہوئی تھی ایک اسٹیٹ ٹیررزم کی. جیسے کہ اسٹیٹ ٹیررزم آپ دیکھیں، انڈیا جو کشمیر پہ جو وہاں کے رہائشیوں پہ جو ایک ٹیررزم انہوں نے کیا ہوا ہے، 8 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، اور آئے دن وہاں پہ سب کو پتہ ہے. ابھی جو ریسنٹ اور سب سے خوفناک جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں، بلکہ دیکھے نہیں جاتے، وہ اسرائیل کا غزہ پہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے، وہ ٹیررزم سے بھی آگے جینوسائیڈ پہ وہ نکل گیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس سے بھی تو ٹیررزم فروغ پکڑتا ہے نا دوسری جگہوں پر. آپ نے درست کہا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوکل انٹیلیجنسیا کو جو مقامی سطح پہ جو مختلف لوگ ہیں، علماء ہیں اس میں، اور دوسرے وہاں پہ جو ایک نوٹیبلز ہیں جن کا خاص طور پہ ان قبائلی سوسائٹی میں اور بلوچستان میں اور کے پی میں ان میں کافی ان کو انفلوئنس ہوتا ہے، ان کو استعمال کرنے کی تھوڑی کوشش ہوئی بھی ہے. بلکہ میں اس دن بات کر رہا تھا، ہم نے تھوڑی سی اسٹڈی بھی کی کہ بلوچستان میں ابھی بھی کئی جگہوں پر ایسے ہیں کہ جہاں پہ علماء کا اپنا انفلوئنس ہے، وہاں مسجد ہیں یا کچھ ہیں، لوگ ان سے ایک احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. پشتون بلوچستان کی پشتون سوسائٹی میں تو بہت انفلوئنس ہے ان کا، اور یہ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کی ساری سیٹیں ہمارے دائرے اسی علاقوں کی ہیں، لیکن بلوچ علاقوں میں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ کوشش کرنی چاہیے، بڑا ضروری ہے وہاں پہ یہ جو لوکل انٹیلیجنسیا کو استعمال کرنے کی، اور اس سے یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی معقول تجویز ہے، اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. باقی جہاں تک اپنے اسٹیٹ ٹیرر کی بات کی، آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا نے بھی حد کر دی، اور یہ جو اسرائیل کا غزہ میں جو ہے وہ تو ٹیررزم بھی اس کے لیے بہت ہی اب چھوٹا لفظ ہو گیا ہے. وہ جینوسائیڈ سے بھی زیادہ مطلب وہ تو کوئی پاگل پن ہے، کوئی مطلب ایسا ظلم، ایسی سفاکی بے-رحمی وحشت. مطلب ہم تو مطلب لگتا ہے جیسا وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور کی قتل و غارت کا. ہو سکتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسا اس طرح کا نہ ہو. ہاں صحیح بات ہے، ایسا بے رحمانہ تو مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے اسرائیل تو کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اس پہ جو دنیا میں جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور سب چیز، امریکن جو اتنا اندھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایون یورپی یونین بھی اب تک تو رہا ہے. اب جا کے یورپی یونین کو ہوش آیا ہے، اور انگلینڈ، برطانیہ اور انگلینڈ، فرانس اور کینیڈا نے تھوڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اتنا لیٹ ہو گیا ہے. تو یورپین یونین بھی پوری طرح ذمہ دار ہے، جرمنی ہے، اور آپ دیکھیں ادھر ایشیا میں بھی جاپان جیسے ملک جو بڑے اپنے طرف سے پیسفل، بڑے پرامن، مطلب بہت عالمی دنیا رائے عامہ سارا ضمیر، یہ سب کچھ ایک ڈھونگ لگتا ہے، اور سب لوگ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اندازہ ہوا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. اور آپ نے اس سے بھی زیادہ افسوس، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ افسوس یہ جو بردر اسلامی ممالک ہیں سر. جی بالکل، وہ بھی بات آپ نے صحیح کی. لیکن میں ایک اور بات کر رہا تھا کشمیر کا، غزہ میں تو پھر بھی چلو انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج تو اس کی ہو جاتی ہے نا. کشمیر پہ اور کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کو تو عالمی میڈیا میں وہ تھوڑی سی کوریج نہیں مل پاتی. وہ انڈیا کی اور ساری ان کی لابنگ کی وجہ سے، اور سارا اس معاملے میں چونکہ ٹریڈ ہے یورپین ملکوں کی اور امریکہ کی، اور وہ انہوں نے کشمیریوں کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لیکن جو اسٹیٹ ٹیرر کی جو خوفناک مثال انڈیا پیش کر رہا ہے، اسرائیل پیش کر رہا ہے، وہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی عبرت، مطلب کیا کہیں اس کے لیے، مطلب لفظ ہی کم پڑ گئے ہیں. باقی آپ نے ٹھیک ہے کہ دو اسلامی ملک عرب ملکوں میں بھی، اور ویسے اوور آل جو اسلامی کانفرنس ہے جو او آئی سی وغیرہ، سب کا رول بہت ہی مایوس کن، انتہائی مایوس کن ہے. لیکن اب کیا کیا جائے اس میں، مطلب ہم خود سب لوگوں کو تکلیف. اور سچی بات تو یہ ہے پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں بھی لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے، تصویریں دیکھ کے، ان کے ذہنوں میں مطلب بہت دیکھیے سر، وہ تو اب یہ حال ہو گیا ہے دیکھ کے کہ وہ فوری طور پر ہم اس کو آگے نکل جاتے ہیں. وہ سر مطلب وجہ یہ ہے کہ رکا نہیں جاتا. آپ مطلب ایسا نہیں کہ لوگ بےحس ہو گئے، ایسا ہے کہ تکلیف اتنی ہے اور بے بسی کا احساس بہت شدید ہوتا ہے. اب کچھ کر نہیں سکتے نا، مطلب یہ تو ایسا علاقہ ہے، ہماری ان سے بارڈر نہیں ملتی، ہم کوئی اگر یعنی چاہے بھی تو، یعنی آپ ویسے مدد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے کیا قسم جانا ہے،
مدد بھی ہم نہیں پہنچا پا رہے ہوتے ہیں. سامان اتنی مشکل سے ایجپٹ میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وہ آگے ان کو موقع نہیں دے پا رہے ادھر سامان لے جانے کا, دوائیاں اور غذائی چیزیں, اور وہ بھی ایک بڑی شدید سی بے بسی کی کیفیت ہے. جی سر, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ غذائی اجراس نہ پہنچی تو بہت زیادہ بچے جو ہیں اتنے آورز میں بھوک سے جو ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے جی. ویسے بھی وہ بدبخت جو ہے اسرائیل ان پہ بمباری کر کے بلڈنگ میں سب چیزیں ٹینٹ اور سب کچھ اسے مٹا دیا. جو باقی بچے ہیں ان پہ بھی ہر روز آئے روز ہی کیجوٹیز ہو رہی ہے. مطلب بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے. تو اسٹیٹ ٹیررزم تو صحیح معنوں میں اپنی ایسی بھیانک اور مطلب کریل نظر اور خوفناک شکل میں آیا ہے کہ سب پرانے تجزیے تھی سے الٹ گئے ہیں. سب کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ اور ایک بے بسی کی کیفیت پہ مبتلا ہو گئے ہیں سب لوگ. بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے تھوڑے سال. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے جی, آسانی پیدا ہو, کیا اس میں کرے, بہت تکلیف. اچھا ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے اب اسٹیٹ ٹیررزم کی بھی بات ہوئی اور یہ آپ یہ دیکھ کر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی تقویت ملتی ہے اور یہ ایک ہوپ لیسنس کریٹ کرتی ہے, ایک ڈسٹرسٹ, ایک یہ چیزیں کریٹ کرتی ہیں. تو ان سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے, کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے. لیکن جی پہلے تو ہمیں ٹرومیٹک فیئر سے باہر لے کر آنا ہے. اسپیشلی جو ٹیررزم اٹیک جہاں پہ ہوئے ہیں وہاں کی جو کمیونٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ فیئر کا شکار ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ لوکل انٹیلیجنسیا جتنا آپ کے ساتھ انوالو ہوگی وہاں پہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرینجر محسوس کریں گے. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ کہاں کہاں پہ ٹیررزم اٹیکس ہوئے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ پرون ایریاز میں ہوتے ہیں جو بارڈر ایریاز کے قریب ہوتے ہیں. اور ادروائز بھی ہمارا میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب خدا نہ کرے کوئی ایسا جو آپ آئیڈینٹیفائی کریں ایسی سچویشن کو, ایسے ایونٹ کو, ایسے شخص کو, تو فوری اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے متعلقہ لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بتائیں. کیونکہ کمیونٹی پالیسنگ جو ہے یہ ایک بڑا اچھا کنسیپٹ ہے, اس کو جنریٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو ہماری لوکل ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ کمیونٹی پالیسنگ ہے, کیونکہ پولیس کی اسٹرینتھ بہت کم ہے پاکستان میں. جتنا پولیس کے ساتھ ہماری کمیونٹی انوالو ہوگی اتنا جو انٹریگرز ہیں, کرمنلز ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جاوید بھٹی صاحب سے پوچھوں گا. جاوید صاحب, جیسے عامر خاکوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اور یہ لا لیسنس ہے, یعنی کہ قانون کی حکمرانی نظر نہیں آتی, انصاف کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا جو حال ہے, یہ سارا یہ دیکھ کے بھی تو ٹیررزم تقویت پکڑتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب مثالی سزائیں ہو جائیں گی نا اور اگلے بندے کو انصاف مل جائے گا یا اگلے بندے کو یقین ہو کہ مجھے انصاف مل جائے گا, تو پھر اس بندے کو نا صبر بھی آ جاتا ہے. اور اس میں پھر 2-3 چیزیں آتی جو کرنے والی ہیں کہ جب وہ بندہ ایک کیس چلتا ہے نا تو اپنے گواہ لے کے جاتا ہے, تو گواہ کو تحفظ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں جب گواہ کو تحفظ حاصل ہو جائے گا اور اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے انصاف مل جائے گا, تو یہ مایوسی ختم ہو سکتی ہے. جی عامر صاحب, ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. اس میں جو یہاں سے فائنڈنگ آئی ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے رول ہیں سیریس ٹو کاؤنٹر ٹیررزم, امپورٹنس ٹو ورک آن سوشل ریفارم اینڈ ریڈریس دیئر گریونس. ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اچھا, اب جیسے بات ہوگی ہمارے ملک میں لا لیسنس کی یا جو انصاف کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ہو گیا ہے, تو یہ جو ایریا ہے جہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے جیسے KP کا بلوچستان کا, یہ جب آپ کا جو آپ کے ان انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں گے تو یہ کیا کوئی اپنا نظریہ چینج کریں گے جب یہ حالات ہوں گے ملک کے اندر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तामिल टाइगर श्रीलंका में कितने ताकतवर थे, प्रभाकरन कितना बड़ा एक उनका कमांडर था, कहाँ गई वो तामिल टाइगर? पूरा उन्होंने सफाया कर दिया ना, प्रभाकरन को मारा गया, तामिल टाइगर इतना लंबा उसके भी टेररिज्म थी और सारी उसकी पूरी कम्युनिटी की सपोर्ट थी, इतने सारे मौजूद थी सारी, और ओरिजिनल उसमें इशूज भी थे पीछे और तामिल के मसाइल भी थे, महरूमियाँ भी थी, सब चीजें थी। लेकिन जब स्टेट ने एक अच्छे तरीके के साथ ऑपरेशन किया, सब खत्म कर दी। लेकिन तो सर बात वहाँ ये है कि वहाँ जो जस्टिस का इंस्टीट्यूशन था, वहाँ की इस टाइप की सूरत हाल नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सब चीजें हमें ठीक करने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसकी रूट काज है ना, जहाँ जहाँ बच्चे टेररिस्ट हो, जिससे मैंने कहा ना कि सिर्फ मैं एक नफी नहीं कर रहा इंसाफ के निज़ाम अच्छे होने सब चीजों में, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो हर जगह ऐसा नहीं है कि भाई सिंध में किसी जगह पे, इंटीरियर सिंध में जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, अदल इंसाफ बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को साथ जाती है, वहां तो जगीरदार हैं, वडेरे हैं, पथारेदार हैं, सारे वो भी जुल्म कर रहे हैं, लोग जाना बन रहे हैं, की इलाकों में भी ऐसा हो रहा है। आमिर और साहब, जैसे हमने टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट रह गया, तो जरा मल्टीपर्पज हल निकालना होगा हर जगह पे, और हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, सिर्फ फौज में न छोड़े, और जी। अपना काम कर रही है, और सोसाइटी को भी रोल अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्यों काबिल नफ़रत है वो दुनिया के लिए, एक लम्हे के लिए इसने ये सोचा नहीं, जो ज़माने भर को दहशतगर्द कहता है, कोई दहशतगर्द इसकी गर्द को पहुंचा नहीं। ये एक बहुत बड़े मुल्क की तरफ इशारा है, और इसमें और भी बड़ी बातें हैं, ये समझ लीजिएगा नाज़रीन। ये दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा अफरियत है, जो कि पाकिस्तान को, मुल्क को एक दर्द सर बना हुआ है। ये हमारी आज की डिस्कशन में एक बात बड़ी क्लियरली खुल के सामने आई कि फ़ौज तो अपना काम कर रही है, अपना जो उसका रोल है वो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है, हमारी भी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि डॉक्टर उस्मान रशीद साहब का थीसिस है कि लोकल इंटेलिजेंसिया, उसको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और फ्रंट पे आके करना पड़ेगा। इस इंतज़ार में नहीं रहना पड़ेगा कि कोई वो रोल उसे दे या ना दे, इस इंतज़ार में नहीं करना पड़ेगा कि वहाँ के लोग, लोकल इंटेलिजेंस को कोई आए, उनको ये रोल डिफ़ाइन करे, ये ले, उनको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और अपना रोल अदा करना पड़ेगा। एक कलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी तो हम इससे जान छूटेगी। नाज़रीन, आज के लिए यही कुछ, मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम के लिए।